आसान नाज़रीन किराम, आज हम जो मौजूदा सूरत हाल है सबके सामने है, जो नक्शा है, जो होने वाले दिनों में वाक़यात होंगे, कैसे होंगे, क्यों कर होंगे, हो सकता है कुछ बहुत अबहम सा हो अभी सारी सूरत हाल में, लेकिन इस बात में किसी को कोई शक नहीं कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। हम कुछ मामलात का तज़किया करना चाहते हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि ये वक्त जो हमारे सामने आ रहा है, हमारे सामने कैसे गुजरेगा। तहरीक अदम एतमाद पास हो गई तो, पास ना हुई तो, हर दो सूरतों में हमारे लिए क्या क्या मुश्किलात हैं, कैसी कैसी मुश्किलात हैं और मौजूदा हालात में हम कहाँ खड़े हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं सिर्फ, जबकि ये तहरीक को पेश होना है और फैसला होना है, लेकिन लगता है कि इतनी कन्फ्यूजन है, इतना अबहाम है और इतने मसाइल हैं कि जिसका कोई शुमार ही नहीं किया जा सकता। हमारे साथ आज की बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। आगा ज़फ़र हलाली साहब हैं, जो सफारतकार भी रहे हैं और ज़ाहिर तज़कियाकार भी आजकल बाकायदगी के साथ टीवी चैनल्स के साथ मुंसलिक हैं। उनके साथ जनरल एजाज अवान साहब हैं, ज़ाहिर अस्करी मामलात को भी जानते हैं और ये भी समझते हैं कि इन मामलात का हमारी मौजूदा सूरत हाल से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। इसके अलावा सुहेल वड़ाई साहब और इफ्तिखार अहमद साहब, 2 मेरी तरह के सहाफ़ी। सुहेल साहब तो बहुत सीनियर आदमी हैं और अपने मुतवाज़न तज़कियों की वजह से पूरे पाकिस्तान में मारूफ हैं। जहाँ तक इफ्तिखार साहब का ताल्लुक़ है, दिल तो करता है कि इनसे भी जवाबदही की जाए, किसी वक्त बैठकर इनको बैठाकर कि इन्होंने, इनकी नस्ल ने यानी मेरी नस्ल ने इस कौम को क्या दिया है और आज हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन ये किसी और वक्त के लिए। सबसे पहले मैं ज़फ़र हलाली साहब की तरफ से कोशिश करूँगा कि उनसे बात की जाए। वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू की जाए कि वो क्या। हलाली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपसे मैं बड़ा सीधी बात पूछना चाहता हूँ, ये जो लेटर आजकल चल रहा है, सफारतकारी के तमाम आदाब से आप वाकिफ हैं, क्या ऐसा लेटर किसी सफारतकार को ने लिखा होगा, लिखना चाहिए था? हुकूमत पाकिस्तान अपनी सियासती वजह के साथ इसको इस तरह नशर करें या ना करें जो सूरत हाल पैदा हुई है, और आज तो हमने एहतजाज भी कर दिया अमेरिका का। आप इस पूरी सूरत हाल का आप क्या जायजा लेती हैं, क्या कहते हैं आप इसको? नहीं साहब, मैंने ये पूरा खत इनका जो है नहीं पढ़ा है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, मगर अगर और ऐसे खत जो हैं, इस किस्म के खत कम आते हैं और अमेरिका के साथ तो मेरे ख्याल में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। इस किस्म की इंसल्ट्स और थ्रेट्स और गालियां जो हमें समझाया गया है, मैं रिपीट करता हूं, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं, मगर अगर ये वही है जो लोग कह रहे हैं तो ये बिल्कुल यूनिक है, ये पहले ऐसा नहीं हुआ है। मगर ऐसे खत एक एम्बेसडर से प्राइम मिनिस्टर को आना ये अनयूजुअल नहीं है, ये इन द नेचर ऑफ अ स्पेशल रिपोर्ट होता है। और हर सफीर को अगर वो समझे कि ऐसी बात है जो प्राइम मिनिस्टर को वो डायरेक्टली लिखना चाहे, उसके पास ये है फैसिलिटी, उसके पास ये परमिशन है कि वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करे। तो लगता है ये खत विद रिपोर्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन का मिनट्स ये भेजा गया है, जो अलार्मिंग था और जिससे गवर्नमेंट ने भी अलार्म हुई है। और अब तो गवर्नमेंट ने इसको पब्लिसाइज किया है, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और उस लिहाज से मेरे ख्याल में जब वोटिंग होगा तो तकरीरें और डिबेट्स जो होगा उससे पहले अगर इस पे बात हो तो जरूर गवर्नमेंट और अपना पोजीशन जो है क्लियर और क्लैरिफाई करेगा। मेरे ख्याल में कि जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बता सकते हैं कि ये जो एलिगेशंस हैं ये इस नेचर के हैं और इस तरीके से ऐसी कार्रवाई हुई है कि इंटेग्रिटी है हमारा वोट, जो नो कॉन्फिडेंस वोट का वोट बाइंग, वोट सेलिंग और फॉरेन इंटरफियरेंस, वो उस नेचर का था कि ये वोट की इंटेग्रिटी को खत्म कर दे। इन अदर वर्ड्स, वोट का कोई माना नहीं रहे अगर इस किस्म के हरकतें हुए हैं।
جس کے لیے ان کے پاس کلیئر کٹ ایویڈنس ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سفارتی آداب میں ایسی بات شامل ہے کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے، جبکہ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس دونوں اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ اس میں ملوث ہیں، اور آج تو ہم نے باقاعدہ امریکی سفارت خانے سے احتجاج بھی کر لیا ہے. اب کیا صورت پیدا ہوتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ان ٹرمز آف ریلیشنز ود امریکہ ہمارا بہت برا ریلیشن، ایسا اتنا برا تو کبھی رہا ہی نہیں ہے. ہم تو ایک نیچ پہ آ گئے ہیں، اور فارمل کٹ آف بھی ہو سکتا ہے، فارمل ایمبیسڈرز بھی وڈرا ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اپنی غصہ کنوے کیا ہے کہ تم ان کے حرکتوں پہ، اور انہوں نے کہا ہم یہ حرکت کیا ہی نہیں. اب خدا جانے سچ کیا ہے. میرے خیال میں ہمارے ایمبیسڈر نے جو خط لکھا ہے، اگر اس میں واقع اس قسم کے فریزز اور یہ استعمال کیے گئے جس کو ہمیں بتایا جاتا ہے، تو یہ نامناسب ہے اور یہ غلط ہے امریکہ کا. اور واقع اگر ہمیں تھریٹ کرتا ہے، یہ ایبسولوٹلی رانگ ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے، اور اگر امریکہ نے یہ نہیں کیا اور ان کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، اور ہم نے اس کے باوجود بھی، ہمارے وزیر اعظم نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا اور ان کے امبیسڈر سے یہاں احتجاج بھی کیا، تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ امبیسڈر وڈرا کر یہ سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک سفیر جتنا جھوٹ کا پلندہ لکھے، وہ تو پھر فکشن ناول لکھے گا، وہ تو ایڈونچر سٹوریز اس کو لکھنے چاہیے، نہیں کہ سفیر بننا چاہیے. کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ کیا یہ کہنا کہ تم لوگ اگر یہ نو کانفیڈنس تمہارے خلاف نہ پاس ہوا، تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا دیکھنا کیا ہوگا، یہ اگر اس کا ہے تو وہ تو میرے خیال میں وہ تو فوراً، اور ویسے نہیں ہے میرے خیال میں. مجھے پتا ہے ادھر کی ایکسپیرینس سے، ادھر کے امریکن ڈپلومیٹس کو مل کے، کہ وہ کتنا خفا ہے جو ہمارا سٹانس ہوا ہے اس پہ، یوکرین پہ، اور خاص طور یہ تو یوکرین سے بہت پہلے کا خط ہے. نہیں، میرے خیال میں کہ نہیں، یہ 7 تاریخ کا خط ہے. 8 کو کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن آیا، اور یوکرین میں تو 20-21 کو بعد میں گئے ہیں، یا 20-21 اس سے بہت پہلے کا خط ہے. یہ آپ یقین کر لیجئے. فیبرری کے یوکرین کا جنگ کب شروع ہوا ہے جی؟ یہ اس سے پہلے کا خط ہے. اگر اس پر پہلے کا خط ہے تو پھر میرے خیال میں بائیڈن کو اتنا ناراض ہونا اور اس آدمی کو ایسی چیزیں کہنا اتنا یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مگر ہمارا ایمبیسڈر ایک سلجھا ہوا آدمی ہے بھائی. وہ برسلز میں تبدیل کر دیا گیا. بس وہ تو تبدیل اس لیے کیا کہ وہ ادھر سے ایک آدمی بھیجنا چاہتے تھے، سردار مسعود، جو وہ کہہ رہے تھے وہ امریکہ اور یو این اور ان چیزوں اور کشمیر کے معاملے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور سچ کہہ رہے ہیں. شاید وہ بیٹر اپوائنٹمنٹ ہے امریکہ کے لیے، اور اس کو غصے میں نہیں تبدیل کیا ہے. اس کو انہوں نے بیلجیم بھیجا جو امپورٹنٹ پوسٹ ہے، ای یو کا ہیڈ کوارٹر ہے. آپ امبیسڈر کا کوئی غلطی نہیں سمجھتے؟ اپنے وزیر اعظم کی غلطی سمجھتے ہیں کہ اس نے پبلسائز کیا؟ ایمبیسڈر کی غلطی کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم کا بے شک میٹر آف اوپینین ہے کہ وہ غلطی دیر سے کی. اگر کرنا تھا تو کیوں نہیں شروع میں، اور اگر دیر سے کیا تو لگتا ایسے ہے کہ اس کا کیس بنتا نہیں ہے. مگر اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ میٹر آپ ججمنٹ کی بات ہے. ٹھیک بات ہے. میرے خیال میں سہیل بڑائے صاحب، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ اس پورے مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے اور امریکہ کے کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ اس طرح کی بات اتنی سخت کی جاتی اور وہ بات کنوے کی جاتی پرائم منسٹر کو. دیکھیں، ابھی تھوڑے دیر سا پہلا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مل کے آئے ہیں اور باقاعدہ استقبال ہوا تھا ان کا ایئرپورٹ پر، اور باقاعدہ خوشیاں منائی گئی تھی کہ بڑا کامیاب دورہ رہا. تو کیا 3 مہینے میں ایسی کیا ہم نے حرکت کی ہے؟ افغانستان پر ہم وہی کر رہے ہیں جو امریکہ چاہ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اگر ہم نے اتنا ہی امریکہ کی خلاف ورزی کرنی ہوتی تو ہم طالبان کو تسلیم کر لیتے. نہ ہم نے ان کی حکومت تسلیم کی ہے، ہم نے کہیں وائلیٹ نہیں کیا. ایک یوکرین پہ جانا ڈیفینیٹلی
ہو سکتا ہے امریکہ کو ناپسند آیا ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے وہ نو کانفیڈنس تک چلے جائیں گے، اس کی حد تک وہ پاکستان کے پالیٹیشینز کو انوالو کریں گے، اس کی حد تک وہ اپنے پیسے کا استعمال کریں گے. یہ مجھے ایسے ہی کاک اینڈ بل سٹوری لگتی ہے. صرف اس حد تک ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے کہ وہ ناراض ہوں گے، اور ناراضگی کے اظہار کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اسی دن تو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے یہ کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ چین اور روس کے ساتھ یا کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ اس کے تعلقات کیا ہوتے ہیں. جس دن دورہ شروع ہونے والا تھا پہلی بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا تھا. تو وہ تو ہے ہم اسٹریٹجک پارٹنر. ہم نے دیکھے 2 جنگیں لڑی ہیں کٹھی. ہم نے اتنا افغانستان میں پہلے رشیا کے ساتھ جو لڑائی لڑی کتنی لمبی تھی، کتنا ہمارا کوآپریشن رہا. پھر دوسری طالبان والی لڑائی ہم نے لڑی. تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. امریکہ نے ہمیشہ ہمیں امداد دی ہے، امریکہ نے ہمیشہ ہماری ہیلپ کی ہے. کوئی ایک چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے وہ انٹرفیئر کرے گا پاکستان کے معاملات میں، پاکستان کی اپوزیشن سے بات چیت کرے گا. یہ مجھے یقین نہیں آتا. یہ مجھے کاک اینڈ بل سٹوری لگتی ہے. ٹھیک بات ہے. میں ابھی ٹھیک ہے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں مجھے لگتا کہ وہ اپوزیشن کو یہاں پیسے دیں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ پھر اس کی وجہ سے نو کانفیڈنس کرے گی. تو اس کا مطلب تو آپ یہ ماننے لگے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن بھی غدار ہے، پاکستان کے سارے لوگ ہی آدھے بکے ہوئے ہیں، اور وہ سارے بک کے جو ہے امریکہ کے کہنے پر جناب وہ کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی پالیٹکس نہیں ہے، اپنا کوئی سٹانس نہیں ہے. یہ یقین نہیں آتی بات. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مجھے آپ سے بہت اہم سوال پوچھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں جنرل اعجاز ایوان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کا تجزیہ کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ عسکری پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے امریکہ کے تعلقات ہیں اور بہت سے معاملات ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے اس خط سے، مجوزہ خط سے، مبینہ خط سے، اور اس پر وزیر اعظم کے اس ایٹیچیوڈ سے جو انہوں نے اختیار کیا؟ جی جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ساجد بھی صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو تاریخوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. 7 مارچ کے بعد 21 مارچ تک پرائم منسٹر کا وزٹ نہیں تھا رشیا. تو آپ اپنی کریکشن کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیے. پھر اس لیٹر کو دیکھیں کہ یہ کب آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو یہ کاک اینڈ بل سٹوری لگ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف، 3 ایئر چیفز، پرائم منسٹر اور ان کا دماغ عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ یہ اس لیٹر کو پڑھ کے اس کی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور ڈیمارش کر رہے ہیں امریکن ایمبیسڈر کو. یہ کاک اینڈ بل سٹوری پہ بیسڈ ہے. 3 آرمی چیف آپ کہتے ہیں، 3 چیف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خط غلط ہے. غلط نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس خط کے جو اس پہ جو چیزیں ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. 3 آرمی کے 3 چیف یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. میں ابھی آپ بات سن لیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ خط سامنے رکھا گیا ہے، جس کو پڑھ کر سنایا گیا ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ لیٹر پریزنٹ کیا ہے پورا. اس کے پورے جو اقتباسات نہیں ہے پورے کا پورا ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کنکلوڈ کیا ہے کہ امریکہ کے امبیسڈر کو ڈیمارچ کرنا چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے فارملی. یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس ہے. تو یہ سب لوگوں کی عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہوئی. یہ کاک اینڈ بل سٹوری پہ بیس کر کے ریاست کے ادارے اپنی پالیسیز نہیں بنا رہے. پرائم منسٹر کے تو ہمارے حساس اداروں نے، سیکورٹی اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ خط لکھا ہے تو ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. یس، یہ ٹیلی ویژن پہ آ چکا ہے. نہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ ٹھیک ہے، میں صرف آپ کی اطلاعات یا آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں یہی سننا پڑ رہا ہے کہ آپ ڈپلیشس ہیں. ہماری افغانستان میں شکست آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ وہ ان کی پالیسی بڑی واضح امریکہ کہہ چکا ہے یہ بات. اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جب سے برسر اقتدار رہے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات نہیں کر رہے. وہ گلہ مند ہیں کہ آپ نے افغان پالیسی میں ہمارا نیک نیتی سے ساتھ نہیں دیا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم 20 برس تک ان کے ساتھ لگے رہے، جنگیں لڑی، لاشیں اٹھائیں،
اور اس کے بعد ہمیں ڈپلیشنس کا الزام دے کے وہ ہم سے قطع تعلق کر رہے ہیں، تو یہ بات کہنا کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. اور یہ جو ایمبیسڈر نے لکھا ہے یہ آفٹر میٹنگ رپورٹ ہے، AMR اس کو کہتے ہیں. یہ اس نے لکھ کر بھیجی ہے، فارمل چینل ہے. اور ہمارے ایمبیسڈر کو جب بلا کے یہ بات کی گئی ان کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے، تو وہاں پہ نوٹ ٹیکر بیٹھے تھے جنہوں نے ایک ایک لفظ نوٹ کیا ہے کہ جو بات کنوے کرنے کو کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی حکومت کو یہ بات کنوے کریں. یہ ڈپلومیٹک نامز میں یہ طریقہ ہوتا ہے ایک بات کنوے کرنے کا، اور یہی اڈاپٹ کیا ہے امریکہ نے. آپ کا مطلب ہے کہ جنرل کیانی کے بعد پہلی بار ہماری آرمی عسکری ادارے جو ہیں وہ امریکہ کے رویے سے نالا ہوئے ہیں؟ جنرل کیانی جو نیٹو کی سپلائی بند کی تھی نا جی، سلالہ کے واقعہ کے بعد انہوں نے کارروائی شروع کی تھی اور ٹیری لوگر بل پہ پروٹیسٹ کیا تھا جس پہ بہت سے لوگوں نے باتیں کی تھی. تو آپ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پہلی بار ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے عسکری ادارے جو ہیں وہ کھل کر امریکہ کے خلاف ایک طرح کا احتجاج کر رہے ہیں؟ جی نالا پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ان کو کنوے کرتے رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جو تھریٹس تھی ان کو آج تک امریکہ نے تسلیم نہیں کیا. لیکن پریزیڈنٹ مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ وی ول بوم یو بیک ٹو اسٹون ایجز. یہ رچرڈ آرمیٹاج نے جنرل محمود کو جو DGIS اس وقت امریکہ میں تھے ان کو یہ بات کہی تھی. اور آج تک انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ہم نے تو کوئی یہ دھمکی نہیں دی، ہم نے تو آپ کو لکھ کے بھی نہیں دیا. تو اگر DGIS اور اس وقت کا پریزیڈنٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھ بھی رہا ہے، تو پلیز ہم یہ استدلال نہ کریں کہ امریکہ نے تو انکار کر دیا تھا نا یہ، امریکہ طرف سے تو انکار آ گیا تھا کہ ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ آج اگر انکار کر رہا ہے تو I will trust my prime minister, I will trust my ambassador, I will trust my services chief. آپ پرویز مشرف پہ اعتبار کر رہے ہیں، لیکن پرویز مشرف نے کیا کیا تھا؟ وہ تو لیٹ گیا تھا. اور بھائی میں یہی تو فرما رہا ہوں، یہی تو بک رہا ہوں. ہاں جی، اگر آپ کو جو لفظ پسند آتا ہے. نہیں مجھے کوئی پسند نہیں آ رہا، میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو وہ لیٹ گیا تھا، تو کیا ہمارا یہ بھی وہ یہی چاہتے ہیں، اب ڈٹ گئے، اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ لیٹ جاؤ. اب ڈٹ گئے ہم لوگ، وہ وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ آپ لیٹ جاؤ، اپنا پرائم منسٹر تبدیل کر لو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ آپ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو. تو یہ وہ موقع ہے جب قوم نے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کے اشارے پر حکومتیں بدلی نہیں کریں گے. اچھا ہم وہ پالیسی اختیار ٹھیک ہے صاحب، میں ایک وقفہ لیتا ہوں، دوبارہ پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں اپنے دوستوں کی رائے بھی لے کر، پھر آپ سے بات کرتا ہوں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، افتخار صاحب کا تعارف تو میں آپ سے کرا چکا ہوں کہ کتنے بے باک شخص ہیں. اب میں ان سے ایک سوال یہی کرنا چاہتا ہوں. جنرل اعجاز ایوان صاحب کہتے ہیں کہ یہ خط لکھا ہے ہمارے ایمبیسڈر نے اور وہ مجھے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے کہ انہوں نے لکھا ہے، اور امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے، مشرف کو بھی دی تھی کہ اسٹون ایج میں بھیج دیں گے. دوبارہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے اور ہمیں ڈٹ جانا چاہیے ایز اے قوم امریکہ کی اس دھمکی کے مقابلے میں. کیا کہتے ہیں افتخار صاحب، آپ اس معاملے میں کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ میں نے کل وہ کوئی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کا ایک میں نے بیان جاری انہوں نے کیا، وہ میں نے پڑھا. اس میں تو کسی ملک کا نام بھی نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے مجھے سنایا کسی کے حوالے سے، اس ساری بات کا تو تذکرہ اس میں کوئی نہیں. اچھا، وہ جنرل اعجاز ایوان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کنسنسس ہوا ہے کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کیا جائے. یہ پروٹیسٹ تو کرنے کا میں نے سن لیا ہے، اچھی بات ہے. 7 مارچ کو آیا تو پروٹیسٹ کرنا ان کو 1 اپریل کو ان کو یاد آ گیا، اچھی بات ہے. اٹ کین بی 1 اپریل فول آلسو. چلے مانے لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے پروٹیسٹ کرنا چاہے. دنیا میں روز ایسے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے پروٹیسٹ کرتا ہے. نہیں تو اس میں کیا صورتحال کیا پیدا ہوئی؟ اس خط نے ہماری سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے. آپ کوئی ہلچل نہیں ہے سر. ہلچل کیا ہے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کی ان کو توقع نہیں تھی. پہلے کہتے رہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آؤ. میں دعا کر رہا ہوں اللہ میاں سے، میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آ گیا. آپ لا نہیں سکتے. ان کے جو غیر منتخب نمائندے ہیں وہ اچھل کے سارا دن ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ چپک کے کہہ رہے تھے. جب آ گیا تو اس کے نتیجے میں جو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی دھمکی دے رہے ہیں آج اور کل میں کہ 2
दिनों में बहुत कुछ हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत अख्तियार। भी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था कहीं पे कि जी 10 आदमियों के खिलाफ 10 फाइलें खोलनी है, तो मैं इस पर और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं तो चूंकि एक डेमोक्रेट हूँ, गलती से मैं डेमोक्रेसी में यकीन रखता हूँ, मैं इलेक्शन में यकीन रखता हूँ, मैं इलेक्शन को जीतने और हारने में यकीन रखता हूँ, मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखता हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीकाकार है उसमें मैं यकीन रखता हूँ, वो है vote of no confidence against the Prime Minister which has been tabled, and that's all. Now we should wait for the result. इस पर कोई असर पड़ेगा? ये जो कहते हैं कि जी अब पूरी कौम खड़ी हो जाएगी और अमेरिका के खिलाफ अच्छी बात है कौम खड़ी हो जाए। ये कौम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे भी उस तरीके से नहीं खड़ी हुई, सिर्फ 3 साल ही कुर्बानियां दी, उसके बाद कुछ भी कुर्बानी नहीं आई, और वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी, और वो सबसे बड़ा एंटी अमेरिका अगर कोई लीडर था तो वही था। तो आप क्या कहते हैं, कौम के लिए कोई मसाइल पैदा नहीं हुए? मसाइल तो पैदा होंगे। देखिए, जब हम एक ऐसे आदमी से उधार लेते हैं, उससे उधार सौदा लेते हैं हर चीज, तो फिर जब उसने उधार सौदा देना बंद कर दिया या उधार देना बंद कर दिया तो मुश्किलात तो आएंगी। अब ये बेचारे हमारे जो आम आदमी है, आम आवाम है, उसको तो इक्तिसादियात की इन गहरी बातों का इल्म तो नहीं है ना, और ना ये बताते हैं कि हम उनसे क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ये अफसोसनाक रवैया है। मैं खुद एंटी अमेरिका रहा हूँ और सारी उम्र में डाउन विद एम्पीरियलिज्म के नारे मारता रहा हूँ, और हमारी वजह से आखिरकार तंग आके इन्होंने बेंच केयर से अपना दफ्तर उठा के वो दूर ले गए शहर से। वो हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा तो बड़ा कोई एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब आप ऐसी बात करते हो तो फिर उसका आपको कुछ मुआवजा भी देना पड़ता है। तो मुआवजा अफराद तो नहीं देते, फिर कौम देती है। इनका क्या है कि तो पहले भी इनके खानदान के सारे लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, बाहर ही रहते हैं, ये भी चले जाएंगे। यहाँ अगर रहते हैं तो बड़ा अच्छा इन्होंने घर बना लिया। अगर आप गूगल से तस्वीर उतार के देखें जब इन्होंने ये घर लिया और आज गूगल की तस्वीर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे ये दरख्त इतने सारे कहाँ से आए और किसके पैसों पे लगे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी किसी जमाने में। खैर उस तरफ तो मैं अभी बाद में आता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब, आप क्या कहते हैं? ये अभी जनरल साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, ज़फर अली साहब की गुफ्तगू। देखें इसमें 2 पहलू है। एक पहलू है कि क्या अमेरिका ने ये खत लिखा, बिल्कुल लिखा होगा। क्या अमेरिका को ने अपनी नाराजगी जाहिर की, बिल्कुल की होगी। कि क्या उनके डिप्टी सेक्रेटरी ने ये कहा, बिल्कुल कहा होगा। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन अगली जो बात है कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव में अमेरिका के पैसे चले हैं और पाकिस्तान की सारी क़यादत जो है वो उस पैसे से बिकी हुई है, ये कॉक एंड बुल स्टोरी है। 2 हिस्से हैं। एक जो इसका सियासी हिस्सा है वो तो पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने के लिए उसके साथ अटैच किया गया है। पहला हिस्सा दुरुस्त होगा कि भाई वो लेटर लिखा है, ये आम रूटीन की बात है, तो अमेरिका के ज़ाहिर नाराज होगा, उसको होना चाहिए यूक्रेन के मसले पे, और उसने कन्वे भी किया होगा। ये सारी बातें ठीक है, ये हिस्सा ठीक लगता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो अमेरिका करा रहा है, ये मुझे ये अहमकाना सी बात लगती है। मैं यूक्रेन पे तो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वहां से टैंक की मशीनें, जहाज के इंजन भी आते हैं और गंदम भी आती है, पता नहीं क्या कुछ यूक्रेन से हमारे ताल्लुकात हैं। सोवियत यूनियन से मिलकर हम उसके खिलाफ क्या साजिश कर सकते हैं, और वो तो एक चीन से ताल्लुकात की एक्सटेंशन थी, वो अलग बात है। लेकिन इसकी अब प्रेजेंट जो सिचुएशन पैदा हुई है उसका हमारी सियासत पे क्या असर पड़ रहा है? अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं आपको बात बताऊं सर, ये सारी खेल है, सिर्फ आप इंतजार कर लें 2 दिन का, कि 2 दिन के बाद देख लेंगे कि क्या होता है। ये बातें होती हैं, ये पॉपुलर स्लोगन होता है, अमेरिका के खिलाफ बात करना, डील की बात करना, दोनों चीजों को मिला के बात करना, तो ये एक पॉपुलर स्लोगन तो बनता है। बिल्कुल उसका हक है। मैं बतौर एक डेमोक्रेट मानता हूँ। अगर मौलाना फजल रहमान से ज्यादा तो ये एंटी इंपीरियलिज्म नहीं हो सकता ना। मौलाना फजल रहमान तो इसके मुकाबले में ज्यादा एंटी इंपीरियलिस्ट है। तो ये मुकाबला अगर करना चाहता है तो फिर मौलाना के साथ किसी डायलॉग कर ले, उनके साथ एक डिबेट कर ले, फिर कौन फैसला करेगी कौन ज्यादा एंटी इंपीरियलिस्ट है, ये है या मौलाना साहब है। बड़े मजे की बातें हैं कि ये आदमी जब ट्रम्प को मिलने गया
تو اس نے کہا کہ مجھے مبارکباد دو، میں تو ورلڈ کپ ایک اور جیت کے آ گیا. تو کیا وہ جو ٹرمپ ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں تھا؟ اور جب وہ یہ تشریف لائے واپس، میں تو حیران رہ گیا کہ ایئرپورٹ پہ تمام وزیر وہ جو ہار ہوتے ہیں، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہیں اور اس کے گلے میں پہنا رہے ہیں. اس کی بھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیا ہے. کیا یہ آدمی کس امریکہ کی بات کرتا ہے؟ ٹرمپ والے امریکہ کی بات کرتا ہے یا جو بائیڈن والے امریکہ کی بات کرتا ہے؟ میرے نزدیک تو امریکہ ہے. میں نہیں مانتا کہ امریکہ کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں اتنی زیادہ، یا امریکہ کی جو فارن افیئر کے جو سارا دنیا میں چلاتے ہیں وہ ہر آنے والے پریزیڈنٹ کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں. اس حد تک تبدیل نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کے اندر اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں. سہیل جو بات کر رہا تھا یہ بڑی ٹھیک ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے. یہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کی توہین ہے اور ان کے ووٹروں کی توہین ہے. اور اس آدمی کو احساس کرنا چاہیے کہ اس قسم کی جو یہ فساد پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو کھچاؤ پیدا کر رہا ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. جنرل صاحب، اب آپ نے یہ باتیں بھی سنی ہیں. اس وقت صورتحال یہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ، ایک تو یہ بات ہے کیوں خلاف ہوگا عمران کے، جب شروع میں ان کے بڑے اچھے تعلقات کی نوید بھی آئی تھی، اور دوسری بات ہے کہ اس سے کیا تعلق جڑتا ہے کہ ہمارے نمائندے خرید لیے گئے ہیں. کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اس کا کہ نمائندے خرید لیے گئے ہیں، وہ ضمیر فروش ہو گئے ہیں. کہ یہ کیا، کیسے آپ لیں گے اس ساری صورتحال؟ دیکھیں ساجد میر صاحب، باتیں دو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں آدمی کہ امریکہ نے اپنی پالیسیز کبھی چینج نہیں کی، میرے خیال میں وہ غلط سوچ رہے ہیں. امریکہ نے شہنشاہ ایران کو پالا، پھر اس کو گرایا. صدام حسین ان کا چہیتا تھا اور وہ صدام حسین کے ساتھ ہی کھڑے رہے، اور ایران امریکہ کی 10 سالہ جنگ میں وہ صدام حسین کے ساتھ کھڑے تھے. پھر اس کے ملک پر ایک فالس ایلیگیشن لگا کر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے حملہ آور ہوئے اور اس کو تختہ دار تک لے گئے. گدافی کی مثال آپ کے سامنے ہے، سیریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، خود پاکستان کی جنرل ضیاء الحق کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان سے بغل گیری ہوئے. ان کو یہ بھی کہا، خود طالبان کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا ضیاء الحق کو زیادہ انہوں نے مروایا؟ بات سن لینا، بات چلیں آپ کہہ رہے نا آپ آدمیوں کے قتل کی بھی بات افتخار صاحب ذرا ان کی پوری بات سن لیں تو پھر میں آپ سے جواب دوں گا، پھر سہیل واز کی طرف آؤں گا میں. افغانستان میں افغان طالبان کو وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، یہ مجاہد ہیں، اور پھر انہی کے خلاف یلغار کی، انہی کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا. عمران کا کیا قصور ہے کہ وہ ان کا اتنا چہیتا تھا، اتنا لاڈلا تھا؟ اب وہ ان کے اتنا بات چہیتے اور لاڈلی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اس لیٹر کے کانٹینٹ ہیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بات سننا نہیں چاہتے، جنرل صاحب ایک منٹ، لیٹر تو سننا نہیں چاہتے، جنرل صاحب ایک منٹ بات سن لیجیے، میری سوال سن لیجیے نا. یہ بات تو طے ہونا ہے کہ لیٹر اصلی ہے، کہ لیٹر جس نے لکھا ہے وہ بقول کسی کے. اگر آپ کو ابھی تک شک ہے کہ لیٹر اصلی نہیں ہے اور پرائم منسٹر اور سارے سروسز چیف غلط بیانی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، مجھے کیوں نہیں، میرے مقابلے میں کر سکتے ہیں. جنرل صاحب ایک بات تو سن لیجیے، جب پھر اس وقت پروگرام کریں گے جب آپ کو یقین آ چکا ہوگا. میری بات تو سن لیجیے. سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جاری کیا بیان، اس میں کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. سیکورٹی کونسل کا جو بیانیہ جاری ہوا ہے. اچھا افتخار صاحب، وہ میرا خیال ہے بہت افینڈ ہوئے ہیں اس بات پہ کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس میں شامل نہیں. ہم نہیں کہتے آدمی صاحب، ہم نہیں کہتے. جس نیشنل سیکورٹی کی وہ بات کرتے ہیں، جس طرح ہم احترام کرتے ہیں، اس میں تینوں جو فورسز ہیں اس کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے یا نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا نہیں کیا. وہ بیان آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، سہیل نے اگر ریفر کیا تو اس نے بھی پڑھا. اس میں کہاں لکھی ہوئی یہ باتیں جو یہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے؟ یہ رویہ ان کا مناسب نہیں ہے. جنرل صاحب کو ایک خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. جب وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، یہ کوئی ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرنا مناسب نہیں ہے. اور یہ جہاں تک جنرل ضیاء کی بات کی تو پھر میرا سوال جواب میں کیا کہیں کھل کے کہ جنرل ضیاء کو امریکہ نے مروایا؟ کہیں نا. یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے افغانستان کے خلاف لڑی میں نے تو نہیں لڑی، نہ تو کسی سویلین نے لڑی. تو اس ساری جنگ کے ذمہ وار تو پھر وہی لوگ ہیں جو لڑ رہے تھے یہ جنگ. وہ لوگ کون تھے؟
ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ ہمارے دوست جو ہیں. اچھا وہ اس بات کو اب چھوڑیے، اب بات یہ کیجئے کہ اب ہم کھڑے کہاں ہیں. ہماری پرسوں ہی نو کانفیڈنس موشن آنی ہے، اس میں صورتحال ساری پیدا ہونی ہے. کہاں سہیل وڑائی صاحب کیا کہاں کھڑے ہیں ایز اے نیشن؟ اگر نو کانفیڈنس موشن ون بھی کر لیتے ہیں یا ہار بھی جاتی ہے کوئی، تو جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہے. ہم جب یہ حکومت آئی تھی ہمارے چین سے تعلقات خراب ہوئے تھے، اب یہ حکومت جاتے جاتے امریکہ سے کر گئی ہے. ہم کہاں پھنس گئے ہیں اکنامکلی؟ ہم آئی ایم ایف کے بالکل شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا صورتحال ہے ہمارے سامنے؟ یہ دیکھیں، کوئی آنے والے حالات کوئی اتنے آسان نہیں لگتے. ڈیفینیٹلی ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. شہباز شریف کے لیے بڑی مشکل ہے. اگر فرض کریں عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موو پاس ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ویسے تو دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے. نو کانفیڈنس موو ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے گورنمنٹ چینج کرنے کا، اور اس طرح سے گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو نئے سرے سے سوچنا پڑے گا، نئے سرے سے پلاننگ کرنی پڑے گی، اور پلاننگ کر کے ملک کو اس راستے سے گزارنا پڑے گا جو مشکل ہے، دشوار گزار ہے. سب ملکوں کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. یہی پاکستان کی فارن پالیسی رہی ہے اور یہی رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. میرا خیال اس کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی پاکستان کی ذمہ داری سنبھالنے کو تیار نہیں ہے. شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ بنا لو، سب مل کر کچھ اس مسئلے کا حل کرو. کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم یہ سارا بوجھ جو ہے اکیلے اٹھا سکتے ہیں اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. خاص طور پر معیشت کے جو حالات ہیں، خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں، اور دوسرے علاقائی سیاست کی جو شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، ان سب سے کیسے ڈیل کریں گے. اس کے بعد جو اس اتوار کے بعد جو صورتحال ہمارے ہاں آنی ہے اسے پوسٹ عمران سینیریو کچھ لوگ کہتے ہیں، میں پوسٹ عدم اعتماد سینیریو کہہ لیتا ہوں، منظرنامہ وہ کہہ لیتا ہوں. اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہم کس طرف چل رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے پاکستان کے حالات بنتے ہیں. آسان نہیں ہے. وہ چھوڑ دیجئے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی، یہ چھوڑ دیجئے لوگوں کو جن گھروں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ گھر نہیں ملے، یہ چھوڑ دیجئے کہ ملک میں بہت مہنگائی ہو گئی، یہ چھوڑ دیجئے کہ جو کرپشن ختم کرنے کے ایک وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ لوگوں نے بہت کرپشن کی تھی. اس حکومت سے پہلے والی حکومتوں نے بہت لوٹا تھا، اتنا لوٹا تھا کہ ملک جو تھا وہ بڑا مفلوق الحال ہو گیا تھا. سب چھوڑ دیجئے. اب بتائیے کہ اب آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم نے تو بالکل ہر چیز کو ایسی صورتحال میں پہنچا دیا ہے. وطنی ذمہ دار اس کا کون ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے کچھ دوسرے ادارے ہیں، عدلیہ بھی ہے، فوج بھی ہے، سب ادارے شامل ہوتے ہیں. کوئی ہے یا کوئی رستہ نکلتا ہے جس سے ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں اور جس میں بے شمار پوٹینشل ہے، جو بہت سی ہماری پوری امت اسلامیہ کی امیدوں کا مرکز ہے. اس کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے آگے لے جا سکتے ہیں؟ افتخار صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے چین کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، امریکہ کے خلاف کر لیے، ہم نے معیشت روپے کی بے قدری کر دی، ڈالر آج 185 کا ہو گیا ہے اور شرح سود یقینی طور پر دوبارہ بڑھائی جائے گی. ایسی صورت میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ سر یہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن سارے کو اکٹھا بیٹھ کے سوچنا ہوگا. اور اگر یہ شہباز شریف کا جو سوچ ہے کہ ایسی کوئی حکومت نہیں، میں ویسے نیشنل گورنمنٹ کا میں حامی نہیں ہوں کیونکہ نیشنل گورنمنٹ نام کی کوئی چیز کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا گورنمنٹ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ سے یہ ووٹ لے رہے ہیں، جس میں انکم بھی ہے، باپ بھی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اور اگر وہ کافی کا ایک آدمی کے ساتھ ہے وہ بھی ہے، تو ایسے لوگ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کی مہارت جو ہے اپنے اپنے شعبے میں وہ لی جائے اور قوم کو احساس دلایا جائے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور یہ ہے کہ ہمیں وہ جاب اپرچونٹیز پیدا کرنی پڑیں گی جو مڈل کلاس لوگوں کے لیے ہیں. ہم نے بدقسمتی سے پچھلے دنوں میں 2 منسٹری اسکیمیں جاری کی اور کہا کہ آپ سارا بلیک منی پاکستان لا سکتے ہو تو تم سے بہت کم سوال جواب ہوں گے. وہ ساری منی جو آئی وہ ریئل اسٹیٹ میں چلے گی. آپ ریئل اسٹیٹ ایک بات تو بہت اچھی لگتی ہے کہ زمینوں کے خرید و فروخت میں چلے گی، لیکن اس سے جاب اپرچونٹیز اتنی پیدا نہیں ہوتی جتنی مالیت کے وہ پیسے ہیں.
ہمیں جاب اپرچونیٹیز پیدا کرنے کے لیے بہت سارے نئے ایونیوز ڈھونڈنے ہوں گے، اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے جا نہیں سکتے۔ دوسرا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو خوردنی تیل ہے اور جو دالیں ہیں اور جو گندم ہے، ہم اس کو کیسے زیادہ پیداوار اس کی بڑھا سکتے ہیں، رقبہ زیادہ کیسے زیر کاشت لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو سہولتیں عملی طور پہ یہ سبسڈی وغیرہ جو دیتے ہیں نا ہم، یہ میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ میں خود ایک کاشتکار ہوں، کسان ہوں، مجھے پتا ہے یہ سبسڈی ایک دکھاوے کی چیز ہے۔ ایک بوری میں سے ایک کارڈ نکلتا ہے، اس کارڈ کو لے کے پھرتے رہو اور جا کے پھر دکاندار سے بحث کرتے رہو۔ ہمیں ایگریکلچر سیکٹر پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ہمیں جاب اپرچونیٹی پیدا کرنی ہے۔ پھر آئی ٹی ہے، آئی ٹی کے بارے میں دنیا میں اگر ہمارے ساتھ ملک میں بیٹھے ہندوستان نے کمال کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ذہین ہیں، ماہر ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ان کو چلنا چاہیے، یہی طریقہ کار ہے، ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اور اگر یہ کھچاؤ یہ رہا کہ وہ چور ہیں، وہ چکے ہیں، وہ لوٹ کے کھا گئے، وہ لوٹ کے کھا گئے، وہ لوٹ کے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ سیاستدان ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ ان سے تو ان کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ان سے تو بدبو آتی ہے۔ یعنی کون لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خود یہ کون ہے؟ خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود یہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو اس لیے پرائم منسٹر بنے نا کہ کسی جگہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے آئے ہیں، جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا سیاست ہوتی ہے، اسی کو سیاسی عمل کا حصہ کہا جاتا ہے، کسی الیکشن کو لڑنا۔ یہ سیاسی عمل کے ہی خلاف ہے، یہ سیاستدانوں کو ہی خلاف ہے۔ یہ جو رویہ، یہ رویہ خطرناک ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ٹھیک بات ہے۔ سہیل بھائی صاحب، آپ کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کا؟ کیا ہماری کوئی بہتری نظر آتی ہے آپ کو بھی کوئی؟ جی یہی بات ہے کہ ساری ایک اجتماعی دانش گروہ کار لا کر گورنمنٹ کو چلایا جائے، ملک کے سارے ادارے جو ہیں وہ اپنی ایفرٹس پٹ ان کریں، اور اسی طرح پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو صحیح راستے پہ چلایا جائے۔ اس وقت سب سے برا حال تو معیشت کا ہے، اگر معیشت ٹھیک ہو گئی تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے دو لوگ جو کہ سرکاری منصبدار تھے، ہمارے سابق سفیر، بلکہ میں تو انہیں سفیر ابن سفیر کہتا ہوں، آغا ظفر حلاری کو، ایک بہت بڑے سفارتکار کے بیٹے بھی ہیں وہ، اور سیاست میں اس طرح رہے ہیں کہ بے نظیر کے وہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بھی تھے، اور ان کی رائے سنی جنرل اعجاز احسان صاحب کی، جو عسکری معاملات سے بھی واقف ہیں۔ یہ دونوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خط آ گیا ہے اور خط ہماری سالمیت کے خلاف ہے، ہمارے جو چیف ہیں سارے وہ بھی ناراض ہیں اس بات سے، اور گویا اب ہمیں ہماری پارلیمنٹ کو بھی فیصلہ اس کے مطابق دینا چاہیے۔ یہ ساری نقشہ کیا بنتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، اس خط کے دو حصے ہیں۔ ایک تو حصہ ہے کہ عمران خان سے ناراضگی ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ میں تو دوسرے حصے کو نہیں مانتا کہ جو سیاستدانوں کو انوالو کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ تو ٹھیک ہوگا، وہ تو ظاہر ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ یوکرائن گئے ہیں تو ظاہر ہے امریکہ ناراض ہوا ہوگا، ڈیفینیٹلی امریکہ ان کی اتنا ناراض تو نہیں ہوا ہوگا میرا خیال میں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ناراض تو نہیں ہوا کہ وہ حکومت تبدیل کرنے لگ پڑے یا پیسے بانٹنے لگ پڑے یا پاکستان کے سیاستدانوں کو۔ اس کے بعد ہم نے OIC کے اجلاس میں ان کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بلایا تھا، یعنی نائب وزیر خارجہ کو بلا کے ہم نے اس کو یہاں بٹھایا تھا۔ یہ بھی تو ہم نے کیا ہے۔ اگر ہم اتنے ناراض تھے امریکہ کے لیٹر سے تو ہمیں تو اسی وقت احتجاج کر دینا چاہیے تھا، اس کو نہیں بلانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس کے ساتھ ہم نے تصویریں تروا کے نا، تو ہم نے سارے کے سارے ٹویٹر پر اور چلائی ہیں۔ اس خاتون کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہمارے فارن منسٹر کی تصاویر تو بہت لوگوں کے پاس ہیں، اس ٹیبل کی بھی تصویریں ہیں جس ٹیبل کے کراس ہو بیٹھے۔ یار یہ ایسی ایک عجیب بات کر رہے ہیں جس کی کوئی منطق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ ایک کوئی کہتا ہے، میں کوئی سے نہیں مانتا، میں مانتا ہوں کہ کل جو اجلاس ہوا جس میں میرے ملک کے تینوں افواج کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، بعد ازاں انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، وہ اعلامیہ میرے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اس اعلامیہ کی ایک قانونی حیثیت ہو سکتی ہے، اس اعلامیہ کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ جنرل اعجاز احسان یہ بات نہیں مانتے، وہ ناراض ہو کے وہ ٹھیک ہے نا، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ ناراضگی جو ہے ہر آدمی کا ایک ذاتی کنڈکٹ ہے، ذاتی فیر ہے، وہ ناراض ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں نا۔ یہی تو ہمارے ملک میں پرابلم بن گئی ہے
کہ جو کسی سے اختلاف کرتا ہے تو وہ پھر دشمنی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو افسوسناک رویہ ہے۔ جنرل اعجاز ایوان ان بہادر جنرلوں میں سے ہے جس کی وجہ سے میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور میرا ان کے ساتھ بہت دفعہ تلخی ہوئی ہے۔ میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ سوات میں جس طریقے سے اس جنرل نے جان فشانی سے اپنے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ اس ملک کو بچانے کے لیے اور درندوں سے اس ملک کو واپس لینے کے لیے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ حالانکہ اس کا فرض تھا ایز اے فوجی، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس نے جس طریقے سے کوشش کو نبھایا ہے وہ بہت کم لوگ اس طرح ٹھیک بات آپ کی۔ سہیل وڑائی صاحب، لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے آپ کو تاکہ ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکیں؟ بات سے توقع کرنی چاہیے کہ بہتری ہو پاکستان میں، پاکستان کے حالات۔ چلیے مل کر دعا کریں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ صورتحال بڑی نازک ہے، بڑی نازک صورتحال ہے۔ ہم نے اپنے فارن افیئرز کو بھی ٹھیک کرنا ہے، افغانستان ہمارے سر پہ کھڑا ہے، امریکہ سے بھی ٹھیک کرنا ہے، چین سے بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنی معیشت کو بھی آگے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، غریب عوام کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے۔ معیشت ہماری بہت بگڑ چکی ہے، لوگوں کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں، غربت، افلاس، بے روزگاری، اس کا سیلاب عمدہ چلا آ رہا ہے، اور کسی ایک شخص کے بس کا نہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے ٹھیک کہا، ایک شخص کے بس کا نہیں، سب مل کر کوشش کریں۔ آپ نیشنل گورنمنٹ، افتخار صاحب اس لفظ پسند نہیں کرتے، ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ جس میں بقول شہباز شریف کے مانس پی ٹی آئی ساری جماعتیں شامل ہوں، شاید ملک کے مقدر کو سنوار سکیں۔ تمام دوسرے ادارے بھی ان کا پوری حب الوطنی کے ساتھ اور ساتھ دیں تو میرا خیال میں یہ کام زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔